अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद मालिक। एक बार फिर पूरे मुल्क में आज आग लगी हुई है और बात शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन से। अब चीफ जस्टिस साहब ने ये इंडिकेट किया, नजर ये आ रहा है कि जब बादियो नजर के जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है हमायूं दिलावर साहब का, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में ठहर ना पाए। अगर चीफ जस्टिस उमर फ़याज़ बंदियाल साहब ने कहा है कि हम पहले हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही मामला चैलेंज हुआ है, कल उसकी हेयरिंग भी है, तो कल तक उन्होंने अपनी हेयरिंग मौखर कर दी कि हम देख लेते हैं कि वहां क्या होता है। लेकिन उन्हें दो तीन कमेंट्स, जैसे उन्होंने कहा कि लगता यह है कि बड़ी तेजी से फैसला किया गया, मुलजम को सुना नहीं गया, बादियो नजर में उन्होंने अपना माइंड दे दिया है। और जस्टिस इवन मंदोखेल साहब ने भी जो बातें की, जिसको समझे लोग रहे थे कि 2-1 टाइप ये बेंच बना हुआ है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद रिलीफ रास्ते में मिल जाएगी। बट टू बी फेयर, और जो थे एमिनेंट लॉयर्स, वो पहले ही कहते हैं कि जिस मुकदमे में 3 साल तक सजा हो, कम हो, तो उसमें हाई कोर्ट्स वाला रिलीफ दे ही देती हैं। लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस है। बट एट द सेम टाइम जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, उन्होंने भरपूर प्रेशर डाला हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पे। आज खोसा साहब ने एक और मूव कर दी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि तमाम केसेस पीटीआई चेयरमैन के, पीटीआई के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके या पेशावर हाई कोर्ट को दे दें या लाहौर हाई कोर्ट को दे दें। बहुत से लोग इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि भरपूर प्रेशर डाला जा रहा है आमिर फारूक साहब पे कि कल का जो फैसला हो, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो या वो सस्पेंड खुद कर दे या वो इसको रीट्रायल करे, व्हाटएवर, लेकिन और प्रेशर एग्जर्ट कर दिया गया है उस बेंच पे जो आमिर फारूक का है। उस पर भी पीटीआई बार बार इसरार करी कि उस बेंच पे ना बांटें, लेकिन इस तरह बंदियाल साहब से पीएमएलएन वाले इसरार करते हैं। एज वी स्पीक 2 जजेस पे पोजीशंस क्लियर हो गई हैं। पीटीआई वालों को किसी कीमत पे आमिर फारूक साहब काबिल कबूल नहीं है, पीएमएलएन और उनके इत्तेहादियों किसी भी लिहाज से चीफ जस्टिस उमर फ़याज़ बंदियाल साहब कबूल नहीं है। ये तो हो गया है डिवाइड। दूसरा ये नजर आ रहा है कि तीनों बड़े मामला, नैब की अमेंडमेंट्स का केस, आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स आर्मी एक्ट, लगता है अब तीनों पे फैसले होंगे और सुप्रीम कोर्ट में होंगे। और इन तीनों के जो फैसले हैं, उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बहुत डायरेक्ट और गहरा असर है, क्योंकि इनमें से एक फैसला नैब तरामीम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा पीएमएलएन की लीडरशिप को और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने जो रिलीफ्स ली हैं, और जो दूसरे 2 फैसले हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आएगी मे 9 के तहत दर्ज मुकदमात में, जिसमें इमरान खान साहब के अपने मुकदमात हैं और उनकी पार्टी लीडरशिप के भी हैं। आपको पता है इस वक्त शाह महमूद साहब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी रिमांड काट रहे हैं, असद उमर प्री अरेस्ट बेल के ऊपर हैं, बाकी ब्यूरोक्रेट्स भी सब कुछ है। ये तो है सिचुएशन इस वक्त। आज आर्मी चीफ ने भी नॉर्थ वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में तकरीर करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। शोधा की तो बात होती है और वो तो अंडरस्टैंडेबल है। उन्होंने ये कहा कि बाकी जो लोग रियासत के खिलाफ हैं उनके खिलाफ नहीं छोड़ा जाएगा, उकसाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये फिर इसको एक मैसेजिंग समझा जा रहा है। अभी आपने देखा अली वजीर वाला केस चला है, ईमान मजारी वाला इशू अभी चल रहा है, उनको तो बेल वेल हो गई है, लेकिन वो भी उकसाने में खाली बात यहाँ नहीं रुकती। उकसाने में फिर मे 9 और उसके भी जो सब्सिक्वेंट चीज़ें, इन सब पे असर है। सो एक बहुत बड़ा हम लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक नया बनने जा रहा है, उसमें आज हिस्सा डाल दिया। फिर आज प्रेसिडेंट साहब ने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको बुलाया है, दावत दी है आज या कल आप आके मुझे मिलें और मुझे बताएं कि कब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो रही है। अब ये उसमें भी एक बहस छिड़ गई है। जो इस साइड पे लोग हैं पीएमएलएन और दूसरे, वो कहते हैं कि जब कानून अमेंड हो गया इलेक्शन एक्ट, तो फिर उसके तहत अब सदर के साथ ना मशवरा लाजिम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ना उनको जाके बताने की जरूरत है। अब इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स आ गई हैं। दूसरी साइड ये कह रही है कि आइन के तहत जो डेट्स अनाउंस करनी है वो प्रेसिडेंट का राइट था, तो कानून से सबसर्विएंट होता है आइन को, तो इसलिए आईनी तौर पर वो पूछ सकते हैं और इनको बताना जरूरी है। अब ये अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन गया है। फिर हम जा रहे हैं अदालतों की तरफ, और अदालत इतनी स्प्लिट हो गई भी है कि एक साइड, आज आपने बयानात भी सुन लिए चीफ जस्टिस उमर फ़याज़ के बारे में, तारड़ साहब वो इस तरह के तारड़ वो कहते रहे देखें उनको अपनी महबूब की कमी नजर आ रही है, इस किस्म के वर्ड्स यूज किए हैं। जो
فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک چیف جسٹس ہمیں طلب آتا ہمیں اتارنے پہ ایک وزیر اعظم کو، ایک چیف جسٹس طلب ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو بچانے پہ. لائنز آر ڈرون. یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ اور ساتھ ہی ان دا مین ٹائم ہم نے آپ سے 2 دن پہلے میں نے آپ سے شیئر کی تھی بات کہ پیپلز پارٹی کے بھی سخت دن آنے والے ہیں اور پی ایم ایل این کے بھی. اور ہم نے دیکھا ایک منترا شروع ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کا، 90 دن الیکشن نہیں چینج ہوں گے. آج سندھ کے ان کے صدر نے نثار کھوڑو صاحب نے پریس کانفرنس بھی بات کی، ان کا ڈیلیگیشن جا کے کیٹے کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، ان کے جو 5 6 7 ٹاپ بیوروکریٹس ہٹائے گئے ہیں سندھ ڈومسائل والے، اس پہ بات ہوئی. میری اطلاع کے مطابق مکیش چاولہ جو منسٹر فار ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تھے، اور آج سے نہیں 2008 سے چل رہے ہیں، 1-2 دن پہلے وہ کہیں باہر جانے کی انہوں نے ٹریول کرنے کی کوشش کی، تو ہماری اطلاع کے مطابق ذرائع کے مطابق ان کو روک دیا گیا ہے. شاید ان کو نو فلائی لسٹ کے اوپر، اسٹاپ لسٹ کے اوپر ان کا نام ہے. چاولہ صاحب کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ 2008 سے رہے ہیں، اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو یاد ہے 2-3 سکینڈلز بھی ہوئے تھے جو خاص طور پہ شراب کے لائسنسز، یہ وہ جو اربوں روپے کے سکینڈل تھے، ان سے بھی کچھ نام منسوب کیا جا رہا ہے. جو پیپلز پارٹی کے اس وقت 2nd اور 3rd ٹیئر کے جو افسران ہیں، میں گریڈ 22 کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کلیدی لوگ جو گریڈ 20 اور 21 کی لوکریٹو پوزیشنز میں تھے، بہت سے لوگ عمروں پہ جا چکے ہیں اور بہت سے لوگ جانے کی تیاری میں ہیں. میری اطلاع یہ بھی ہے کہ ایف آئی اے کو بڑی سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے پوری اسکروٹنی کرنی ہے ایئرپورٹس کے اوپر کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے، شناختی کارڈ یہ وہ. سو یہ جو 90 دن کا منترا چل رہا ہے جے یو آئی کا اور پیپلز پارٹی کا، یہ ویسے ہی ہوا میں نہیں ہے، اس کے ریزنز ہیں. اور خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہو گئے تو ہمارا کنٹرول دوبارہ کچھ بہتر ہو جائے گا، بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی. میں نے 21 تاریخ کو یہ بات آپ سے شیئر کی تھی، پھر میں اپنے گیسٹ کا بھی تعارف کراتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین آپ یہ سن لیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی پہ کیا بات کی تھی. آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا شکنجا ہے، جتنا سب کچھ ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کی حد تک نہیں ہے، یہ عمران خان کی حد تک نہیں ہے. اور جو بات آج وقت نہیں ہے کہ میں نواز شریف صاحب کی جو بات کروں گا، یہ جو -2 کی بات ہو رہی ہے، بڑی سیریس قسم کی بات ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پریشانیاں بھی ہیں. جو پیپلز پارٹی کا 90 دن کی یہ بات اور بہت زیادہ ایمفسس آ رہا ہے، یہ میں کافی حد تک آپ اس کو انالیسس کے ساتھ خبر بھی سمجھ لیں کہ کچھ سختیاں آنے والی ہیں. اور شاید طاہرہ صاحب کو نہیں علم ہوگا، I don't have any reason to doubt انٹینس، لیکن ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اندازہ ہے کہ باہر سے جو سب اچھا ہے وہ شاید اتنا اچھا بھی نہیں ہے. جی -1 کی بات نہیں ہے، -1 سے آگے بات جاری ہے. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ آفس آف چیف جسٹس ڈائریکٹ کانفرنٹریشن میں آنے والے دن میں ہوگا دا آفس آف پاکستان کے ساتھ. آپ میری بات سمجھ گئے. اینی وے لیٹ می انٹروڈیوس مائی گیسٹ. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے عارف حمید بھٹی صاحب نے. تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فہد حسین نے. ہمیں غور صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے جو ون آف دا لیڈ کاؤنسلز بھی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، منسٹر غور نے. اور ہم احمد بلال محبوب صاحب سے بھی بات کریں گے جو پلڈیٹ کے ہیڈ بھی ہیں، اور یہ تمام معاملے میں تمام لوگوں کی گہری نظر ہے. میں آپ سب کی اجازت سے غور ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیے کہ میکسیمم ریلیف کیا مل سکتی ہے خان صاحب کو سپریم کورٹ سے، اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ معاملے کو یا ری ٹرائل میں بھی بھیج سکتا ہے یا ختم بھی کر سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے ایک بہت سینئر جو گورنمنٹ ٹیم کے لوگ ہیں جو اس وقت فارمر گورنمنٹ ٹیم کے پی ایم ایل این کے، لیکن وہ موجودہ سیٹ اپ میں بھی کام کر رہے ہیں ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ، اف یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. انہوں نے مجھے کہا بڑے طنزیہ انداز میں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ریلیف مل سکتی ہے. انہوں نے کہا جی قانون کے دائرے میں تو ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ ہی دے سکتی، لیکن بندیال صاحب کوئی بھی ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن قانون کے دائرے سے باہر وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کل ریلیف نہیں دیتی آپ لوگوں کو، تو کیا میکسیمم ریلیف سپریم کورٹ کیا دے سکتی ہے اور اس کے پاس کیا لیگل ہے؟ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگوں نے اتنا پریشر کریٹ کیا جسٹس عامر فاروق پہ
اور آج بھی جو کھوسا صاحب نے موو کیا ہے کہ جی تمام کیسز لے لیے جائیں اور پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں دی جائیں، وہ ایکچولی کل کے مقدمے کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہے۔ مالک صاحب تھینک یو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میکسیمم کیا ریلیف ہمیں دی جا سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو ہماری اپیل ہے، اپیل تو ابھی ہیئرنگ کے لیے اور فائنل آرگومنٹس کے لیے فکس ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اپیل کے ساتھ آپ کی طرف سے ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے ہر ایکیوز کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ ججمنٹ کو سسپینڈ کریں اور مجھے بیل آؤٹ کر دیں۔ اب تو میکسیمم ریلیف جو ہمیں ہائی کورٹ دے سکتی وہ یہی ہوگا، کل اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے اور آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو یہ سسپینڈ ہو جائے گی، اور ہمیں میکسیمم ریلیف یہ ہوگا کہ بیل گرانٹ ہو جائے گی تا وقت یہ کہ یہ اپیل کا فائنل فیصلہ ہو جائے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے یہ جو ہماری اپلیکیشنیں آئی تھیں یہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف تھی جس پہ کہ زمرے میں ہائی کورٹ نے اس میٹر کو ریمانڈ کر دیا تھا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو۔ اب اس میں دو چیزیں بہت اہم تھیں، ایک یہ کہ ہمارا کہنا یہ تھا کہ یہ کمپلینٹ بیسیکلی ٹائم بارڈ تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ کمپلینٹ جو جج صاحب ہے اس کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، یہ میٹر چل نہیں سکتا۔ دو مرتبہ اس کو سپریم کورٹ نے ریمانڈ کر دیا تھا ٹو دا ہائی کورٹ۔ آج سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ جب ہم نے ریمانڈ کر دیا تھا اور ایک موقع پہ مسرت ہلالی صاحبہ اور یحییٰ آفریدی صاحب پہ مشتمل بینچ نے بائی کنسنٹ آف دی الیکشن کمیشن اس میٹر کو ریمانڈ کر دیا تھا کہ پہلے جورسڈکشن پہ بحث ہو اور اس کے بعد میرٹ پہ آپ چلیں، تو سپریم کورٹ نے اس کا پوچھا کہ کیا ہوا تھا، اور ہم نے ان کو انفارم کر دیا کہ چونکہ ہائی کورٹ نے اس کو ریمانڈ کر دیا تھا دوبارہ ٹرائل کورٹ کو، اور ٹرائل کورٹ نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا، اس لیے سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ جورسڈکشن کو ڈٹرمن کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ یوں کر سکتی ہے کہ اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں مل سکتا تو یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کو سمجھے کہ جی ہم اس کو سسپینڈ کر دیتے اور ہمیں وہ سپریم کورٹ بھی بیل آؤٹ کر سکتی ہے۔ البتہ سپریم کورٹ میں یہ ضرور ہے کہ ہماری استدعا ہوگی، جس پہ آج میں نے ایک اپلیکیشن فائل کروائی تھی سپریم کورٹ میں، اور اس اپلیکیشن میں ہم نے یہ استدعا ضرور کی ہے کہ ہمارے خلاف 180 کیسز تھے اور اس میں ہم بار بار پیش ہوتے رہے اور مور دین 300 ٹائمز کورٹوں میں پیش ہوئے، اور جب کورٹوں میں پیش ہو رہے تھے تو میں نے بیلوں کے لیے اپلائی کیا تھا اور بیل پری ارسٹ تھی۔ اب جب کنوکشن کے بعد آئیں تو اس میں سے کچھ بیل ڈسمس ہو چکی ہے، لہٰذا وہ بھی ہمارے رائٹ پروٹیکٹ کیے جائیں، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے سپریم کورٹ اس کے بارے میں بھی کوئی آبزرویشن دے۔ تو یہ جو آج سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھیں، اس سے تو آپ کو حوصلہ ملا ہوگا جب انہوں نے کہا کہ بادی النظر نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد بازی کی گئی یا موقع نہیں دیا گیا۔ دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ اس دن جب آپ کو بلایا ہے ہمایوں دلاور صاحب نے تو آپ لوگ کورٹ میں نہیں گئے، آپ لوگوں نے باہر پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے تو بلایا تھا لیکن آپ لوگ خود ان کے آرگومنٹس کے لیے پیش نہیں ہوئے، تو کیا پھر وہ میرٹ رہے گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سنا نہیں گیا؟ نہیں، بیسیکلی ایسا نہیں تھا مالک صاحب، ہوا یہ تھا جب ہائی کورٹ نے اس کو ریمانڈ کر کے دے دیا تھا تو پہلے بھی عدالت ہمیں ہمیشہ سے 10-11 بجے سنا کرتی تھی، اس وقت بھی 10:30 بجے ہم نے جانا تھا، اور ایک بیل میٹر 2 لگی ہوئی تھی نیب کورٹ میں، اور نیب کورٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم پہلے کورٹ میں درخواست دیا کرتے تھے کہ نیب کورٹ سے ہو کر کے ہم آئیں گے، کیونکہ وہاں بھی 9 بجے کا ٹائم تھا، تو چونکہ کیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے پہلے وہاں سے بیل، اور عدالت خود یہاں کہا کرتی تھی کہ وہاں سے ہو کر کے پھر آپ آ جائیں۔ جس وقت ہم آ رہے تھے اس کے بعد تو خواجہ حارث صاحب کی کلرک اٹھایا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور رجسٹرار صاحب کے پاس ایک کمپلینٹ فائل کی گئی کہ میں آج ایک اپلیکیشن فائل کرنا چاہ رہا تھا، اور اس طرح کے ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن 12 بجے 12:15 بجے ٹرائل کورٹ کے سامنے ہم پیش ہو چکے تھے، اور اسکائل کورٹ کو میرے ایسوسیٹ نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ وی آر آن آور وے اور ہم آ رہے ہیں آپ کے سامنے، لیکن جس وقت جج صاحب کے سامنے چلے گئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تو ججمنٹ ریزرو کر چکا ہوں 12 بجے، اور 12:30 بجے پھر جج صاحب نے 30 پیج کا ججمنٹ سنا بھی دیا، اور اس دن کے جو آرڈر ہے اس آرڈر میں ہماری اٹینڈنس کو بھی مار نہیں کیا، جس پہ آج سپریم کورٹ نے یہ کہا، سارے ججز نے آبزرویشن دی کہ یہ تو فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے، ہائی کورٹ کو، ٹرائل کورٹ کو اتنی جلدی کیوں تھی کہ پہلے تو آپ نے اس کو پورا سنا نہیں، دوسری بات جو ہائی کورٹ نے آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن بھیج دیا تھا کہ پہلے اس پہ فیصلہ کر لیں، وہ بھی فیصلہ نہیں کیا، اور آپ نے ان کا رائٹ بھی اسٹرکچر کیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں غلط تھا کہ آپ لوگوں نے وہاں آرگومنٹس نہیں دیے، یہ فیکٹس ادروائز ہیں، لیکن
ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. ایک کامنٹ ذرا آج مجھے اور کلیریفائی کیجئے، جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ملزم یہاں نظر نہیں آ رہا. کیا ایسے معاملات میں اگر ایک کنوکشن ہوئی ہو اور وہ جو ہے مجرم ہے اس وقت لیگلی اور وہ جیل میں ہے، تو کیا ایسے معاملات میں وہ پریزنٹ ہوتا ہے، کورٹ میں ہونا ضروری ہوتا ہے ایپلیکنٹ کا؟ نہیں، جب بیل جب میٹر ہوتے ہیں تو سم ٹائم کورٹ اس کو ریپروڈیوس کرواتی ہے. بیل میٹروں میں کنوکٹڈ بھی کو بلایا جاتا ہے ٹرائلوں میں، تو ایسا سم ٹائم ہو جاتا ہے. لیکن اس کیس میں تو فرسٹ ٹائم لگا تھا، اس لیے جج صاحب نے تو چیف جسٹس صاحب نے ویسی آبزرویشن دے دی پتہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بیسیکلی کوشچن تھا الیکشن کمیشن سے کہ اگر یہ ججمنٹ ایسی ہے تو کہاں ہے ایکیوزڈ. وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ہی کہہ دے یس وہ جیل میں. جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اتنی جلدی تھی تو یہ اگر انہوں نے اس آرڈر پہ اناؤنس نہیں کیا تھا، آرڈر پہ پہلے پارٹیز کو نہیں سنا تھا، تو جلدی کس بات کی. تو اس تناظر میں چیف جسٹس صاحب نے کوشچن کیا تھا. اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بھٹی صاحب، آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کہاں جا رہی ہیں. مجھے تو ایک بہت بڑا سٹیل میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت بڑا کلیش ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جہاں پہ جیسے میں شروع میں کہا پریزیڈنٹ صاحب کا جو لیٹسٹ لیٹر ہے وہ پہلے ایک نیا ایشو اٹھائے گا. پہلے ان کا اس ٹویٹ نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جب انہوں نے کہا میں نے سائن نہیں کیا ہوا، تو وہ ایک مسئلہ اب عدالتوں میں جا رہا ہے. آرمی امینڈمنٹ ایکٹ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے. آج صدر صاحب کا نیا خط ہے، یہ بھی معاملہ ڈیفینیٹلی کورٹ کے اندر ہی جائے گا، اس کورٹ میں جائے گا جس چیف جسٹس کو دوسری تمام سیاسی جماعتیں اور باقی لوگ نہیں مان رہے. اس چیف جسٹس کی باتوں کو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں مان رہی. اگر آج سپریم کورٹ کوئی فیصلے دے گی اور اسٹیبلشمنٹ اور اون اپ نہیں کرے گی، باقی لوگ اون اپ نہیں کریں گے، تو 14 مئی کی طرح وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. کیا اب ہم ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف جا رہے ہیں جہاں الٹیمیٹلی یہ ملے گا تاثر 1 ماہ 1.5 کے اندر کہ جی اس ملک میں آئین نہیں رہا، قانون نہیں رہا، تو بس پھر اب کچھ اور ہی رہے؟ کیا ہم ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، آپ اور فہد صاحب میرے سے دونوں ہی سینئر ہیں، قابل احترام ہیں. کیا اس کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ کیا یہ پھلجڑیاں چل رہی ہیں کہ ملک میں امن ہے؟ جس ملک میں آئین کی حکمرانی نہ ہو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر پر امپلیمنٹ نہ ہو، صدر پاکستان یہ کہیں میرا سٹاف میری بات نہیں مانتا. وہ سمری آپ کو پتا ہے اس وقت ہے کا، میں آپ کو گرو مان جاؤں بتائے وہ ہے، وہ تو کورنگ لیٹر پرنسپل سیکرٹری نے لگانا تھا، وہ سمری پتا کرے کہاں ہے. آپ حکومتی اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم تسلسل ہے اس حکومت کا، نگران حکومت، وہ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. ان کا حق ہے، وہ ہائی کورٹ پہ کر رہے ہیں. اگر چیف جسٹس پی ٹی اے کی فیور کر رہے ہیں بقول مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے، پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کم و بیشتر 30 سے 40 سال اقتدار میں رہے، کم و بیشتر، اور پی ٹی اے 3.5 سال رہی. میں یہ نہیں کہتا ان کا دور صاف تھا. آج پورے پاکستان میں نیب کس جماعت کو گرفتار کر رہا ہے، ایف آئی اے کس کو گرفتار کر رہی ہے، اینٹی کرپشن کس کو گرفتار کر رہی ہے، پولیس کس جماعت کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے. یہ اچھی بقول ان کے مسلم لیگ نون کے یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کہ چیف جسٹس ان کی وکالت کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کی، وہ گرفتار ہے. ان کا واش روم 2 فٹ دیوار ہے جو ایڈیشن سیشن جج دے رہا ہے، اور پورے ملک میں اس جماعت کا کریک ڈاؤن ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو کم و بیشتر 30 سے 40 سال مختلف ادوار میں رہے، ان کا ایک شخص اندر نہیں ہے. دوسری بات، میں ہمارے دوست ہیں محمد مالک، انہوں نے باقاعدہ ٹائی بھیجی، میں ان کا مشکور ہوں. شروع ہونے والا فہد صاحب نے تو ابھی ٹی شرٹ نہیں بھیجی، وہ ماشاءاللہ لکنگ سمارٹ. گزارش یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ بھی برا نہیں. نون لیگ کے تو شہباز شریف صاحب چلے گئے، ہاں پیپلز پارٹی پہ کام شروع ہو چکا ہے. 3 دن پہلے جو بیوروکریٹ چینج ہوئے، ایک بیوروکریٹ کو، ایک ڈاکٹر ہے ٹی کر کے اس کا نام ہے، این موقع پہ اس نے لندن کال کی، 2 بیوروکریٹوں کو چینج کرا دیا، یہ مالی معاملہ تھا اس میں یہ رہے.
تو بھائی ابھی تو نون لیگ کا تسلسل ہے. ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر ہاتھ ہو گیا ہے, اسی لیے وہ چیخ رہے ہیں 90 دن 90 دن 90 دن. انہیں بھی پتا 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے. خود موجودہ نگران صاحب کہہ چکے ہیں, الیکشن کمیشن صاحب حکم صادر فرما چکے ہیں 14 مئی تک تو حلقہ بندیاں دیکھیں گے. تو اس میں نقصان رہا ہے صرف اور صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کی مرضی کے مطابق A to Z. اور 3 دن پہلے ایک اہم تعیناتی ہوئی, اہم ترین تعیناتی ایک صوبے کی, جانے سے پہلے 96 آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, وہ افسر اپنے سی ایم کو سلام کرنے کی بجائے پہلے 96 گیا. کین یو امیجن؟ اس وقت تو وہ وزیر اعظم نہیں تھے. ہاں بہرحال کل کیا ہوتا ہے یقیناً عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے, اسلام آباد ہائی کورٹ بتائے گی. لیکن سپریم کورٹ اگر تحریک انصاف کی فیور کریے, پوری لیڈرشپ تو اس کی اندر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہتے ہیں جاؤ جا کے پریس کانفرنس کرو, ہمارا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. اس کے بعد بھی آپ کو کوئی آرگومنٹ ہے تو آپ اور فاحد صاحب برطانیہ دور کے جرنلسٹ ہیں. جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا اس وقت بھی آپ ماشاءاللہ اتنے ہی تھے. تو یہ نہ کریں ہم فقیروں کو, فاحد صاحب کوئی رہنمائی لے. فہد کیا اس ملک میں اب ایک میلٹ ڈاؤن, لیگل میلٹ ڈاؤن کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. سارے آفسز کنٹروورشل ہیں. صدر کا آفس کنٹروورشل تھا, پرائم منسٹر کا آفس کنٹروورشل تھا, اب تو خیر کیئر ٹیکر آ گئے ہیں. چیف جسٹس کا آفس کنٹروورشل, چیف منسٹرز کنٹروورشل. اب جو معاملات نظر آ رہے ہیں, اب تو جو لیٹسٹ اب جتنی ڈیولپمنٹس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, لگ یہ رہا ہے کہ ایبسلیوٹ میلٹ ڈاؤن, ہم پرفیکٹ میلٹ ڈاؤن میں آ گئے ہیں. ایک فارمر پرائم منسٹر کو آپ اس لیے ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھا سکتے کہ کہا گیا کہ وہ کانوکٹ ہو گئے, تو خاص صاحب کو آپ نہ دکھائیں, نہ آپ ان کے بیانات نہیں جلائیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک فارمر پرائم منسٹر جو لنڈن میں اشتہاری ہیں ان کو دکھایا بھی چاہ رہا ہے, وہ بلکہ چیف جسٹس پہ بیانات دیتے ہیں, وہ بھی چلائے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک کانٹرڈکشن ہے. سو لگ یہ رہا ہے کہ لٹرلی بنانا ریپبلک والے حالات آ گئے ہیں. اصل ایشوز ڈالر 300 کا ہو گیا, 320 کا نہیں مل رہا آج. میری اطلاع یہ ہے کہ اسی ویکینڈ پہ تھرسڈے تک شاید 5-7 روپے نیپرا اور بجلی پہ بڑھائے گا. لوگوں کی تباہی پھر گئی ہے کاروباروں کی. انڈیا کا مشن چاند پہ لینڈ کر رہا ہے, یہ تو ہے بھارت میں ہو رہا. ہماری ہر چیز ہوا میں اڑ رہی, وہ اسپیس میں جب اسے چاند پہ اڑے ہم چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہوا ہے, کیا اب ہمیں ڈیموکریٹک سسٹم کا ایبسلیوٹ ریپنگ اپ یا فیلئر تو ہوتا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ شکریہ مالک صاحب. مجھے لگتا ہے کہ آپ اور بھٹی صاحب تھوڑا سا زیادہ گھبرانا شروع ہو گئے ہیں. ویسے تو آپ دونوں کے بڑے جو ہے وہ اسٹرانگ نروز ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آج اتنا زیادہ پینک کیوں پھیلا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں کو لگ رہا ہے کہ بالکل ایک قیامت جو ہے وہ, آپ دونوں نے اتنے بڑے بحران دیکھے ہیں لیکن میں نے اتنا زیادہ گھبرایا ہوا نہ مالک صاحب آپ کو کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی بھٹی صاحب کو دیکھا ہے. اس لیے میں خود تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں کہ ایک دم اتنی کیا قیامت ٹوٹ گئی. میرے خیال میں دیکھیے کوئی کل کا کسی کو نہیں پتا, لیکن آج میرے خیال میں ہم بالکل بھی اس سٹیج پہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں کیا حالات مشکل ہیں, ٹف ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا تمام تر قانونی جو سیاسی معاملات ہیں وہ ایک بار پھر عدالتوں کے سامنے جا رہے ہیں؟ ہاں بالکل جا رہے ہیں, اسی طریقے سے جیسے کہ ماضی میں جاتے رہے ہیں. کیا الیکشنز کے ٹائمنگ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے؟ ہاں بالکل ہے, لیکن پہلی بار نہیں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ میرے خیال میں ایک مکمل ایک بریک ڈاؤن آف ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے, وہ مجھے تو اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا. دیکھیے جو 90 دن کا الیکشن کا معاملہ ہے وہ عدالت کے سامنے ہے, فیصلہ آ جائے گا. وہ چاہے موجودہ جو چیف جسٹس ہے وہ یہ فیصلہ صادر کریں گے یا جو آنے والے ہیں وہ کریں گے. جب تک وہ فیصلہ سامنے نہیں آتا اور اس کے رد عمل میں ہمیں جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں, خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے قانونی طور پر الیکشنز کا انعقاد کرانا ہے, ان کا ریئیکشن ہمارے سامنے نہیں آتا, تب تک میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہم قبل از وقت جو ہے وہ یہ اتنا زیادہ گھبرانا شروع ہو گئے ہیں. کیا سیاسی جماعتوں کے اوپر پریشر ہے؟ بالکل ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف پہلی جماعت ہے جس کے اوپر اس طرح کا پریشر آ رہا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, پہلے بھی ہو چکا ہے. کیا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی
وہ پہلی بار وہ جماعتیں ہیں جن کو ایک سسٹم میں کچھ عرصے کے لیے ٹیمپرری ریلیف مل رہا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے پی ٹی آئی کو مل چکا ہے. تو مالک صاحب اور بھٹی صاحب یہ تمام تر معاملات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، آپ بھی دیکھ چکے ہیں، تو پھر اتنا زیادہ گھبرانا کیوں؟ میں ایک پیٹرن کا سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا وہ خاصا والی بات گھبرانا نہیں، لیکن میں ایک پیٹرن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی صرف سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ کبھی کبھی رسمن بات کرتی ہے. ٹائم پہ الیکشن ہو، کبھی جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا، کبھی فلانے نے کہہ دیا، دوسرے نے کہہ دیا ہونے چاہیے، وقت پہ ہونے چاہیے. نواز شریف صاحب بالکل سائلنٹ ہیں. اس پہ کیا کہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ سائلنٹ ہے جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے. ایک ہی بات ہوتی رسمی سلیکشن ہونے چاہیے، جلد ہونے چاہیے، 1-2 مہینے ڈیلے ہوتی کہ نہیں. ہمیں پینک نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی میں، ہمیں پینک نظر آ رہا ہے جے یو آئی میں. کل ان کے جو اسپوکس پرسن بھی ہیں انہوں نے بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں جی اگر یہ الیکشن 90 دن سے آگے گئے، فروری میں نہ ہوئے، تو پھر ہو سکتا ہے وہی بیانیہ پہ سارے آ جائیں جس پہ عمران خان ہیں، اور بیسکلی کسی کو سنایا جا رہا تھا. دوسری طرف جدھر سنایا جا رہا تھا ادھر سے سٹیٹمنٹس بڑی کلیئر کیٹیگوریکل آ رہی ہیں کہ اکسانے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کسی اور کو نہیں چھوڑا جائے گا. چیف جا کے وہاں پہ فوراً ہی میڈ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ، جب وہ لینڈ بھی کیے جنوبی وزیرستان میں، شاتیں ہوئی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رویے سارے سخت ہوتے جا رہے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ کے رویے بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں. میرا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ کیا، اور جو اصل مسئلہ اکانومی کا وہ بالکل سائڈ پہ ہو گیا، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ بالکل اب نظر نہیں آ رہا کہ اب انسٹیٹیوشنز کا ٹکراؤ ہوگا؟ نہیں دیکھیے، انسٹیٹیوشن کا ٹکراؤ اگر آپ کہیں کہ جی مئی میں ہوا تھا یا اس سے پہلے جو پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن سے ان کے حوالے سے ہوا تھا، تو وہ تو ایک ٹکراؤ کی ایک صورتحال تو چل رہی ہے. میں جو آپ دونوں کے سامنے آرگیو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوئی جس سے آپ یہ اخذ کر لیں کہ ایک دم جو ہے وہ تمام تر جو جمہوری نظام ہے اس کو خطرہ ہو گیا. دیکھیے الیکشن کی آپ بات کریں مالک صاحب، ایک آئین کہتا ہے 90 دن، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں آئین کے مطابق ہمیں 90 دن سے آگے چاہیے. اب کیا وہ 90 دن میں ہونے ہیں، یا جو الیکشن کمیشن پوزیشن لے رہا ہے کہ ان کی بھی، وہ بھی کہتے ہیں ہماری بھی آئینی پوزیشن ہے کہ ہمیں ڈی لمیٹیشن کے لیے اور وقت چاہیے، جس کا مطلب ہے تو ہمارے پاس اس ٹائم 2 ڈیٹس آ رہی ہیں، یا نومبر الیکشنز کے لیے اگر 90 دن ہونے، یا میں اسی پہ نہیں. دیکھیے میں وہی آ رہا ہوں نا، میں مالک صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں، اگر تو سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ نہیں 90 دن میں کرانے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ 90 دن میں ہو جاتے ہیں یا وہی ہوتا ہے جو پنجاب کے الیکشن کے ساتھ ہوا. نمبر 2 یہ ہے کہ لیگلی طور پر جو ہے وہ یہ آرگیومنٹ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے الیکشن کمیشن کا کہ نہیں جی ہمیں آپ ٹائم دیں فیبرری تک. اگر انہیں لیگلی مل جاتا ہے ٹائم تو فیبرری تک بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. فیبرری سے آگے اگر آپ جاتے ہیں جہاں پہ آپ ایک اس انچارٹرڈ ٹیریٹری میں جا رہے ہیں جہاں پہ آئین کی ڈائریکٹلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں پہ پھر میرے خیال میں گھبرانے کا وقت شروع ہوگا. ابھی میرے خیال میں نہیں ہے. ہمیں احمد بلال صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، بلڈیٹ کے ہیڈ ہے، اس کے بعد میں نے گور صاحب کے پاس، اچھا ابھی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. گور صاحب مجھے یہ بتائیں لیگل پوزیشن، ابھی مجھے اطلاع آئی ہے کہ کوئٹہ کا مرڈر کیس جس میں عمران خان صاحب نامنیٹ ہوئے ہوئے تھے، وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کل سپریم کورٹ نے اس کو لگا دیا ہے. ایک لگتا ہے رش کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کے سارے مقدمات شاید ان کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں آخری اپنے یہ جو 20-25 دن رہ گئے ہیں. کیا اس کو اب جو انڈیسنٹ ہیسٹ کہے گی دوسری سائڈ، وہ اعتراض جائز ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ چیف جسٹس ہونا چاہیے، سننا چاہیے؟ اس پہ لیگلی ذرا مجھے سمجھائیں کہ کیا یہ ایک پیٹرن نظر نہیں آ رہا کہ تمام بڑے مقدمات جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق ہے عمران خان صاحب سے، وہ سڈنلی بندیال صاحب سننا چاہ رہے ہیں اور سننا شروع کر دیا ہے؟ کیا یہ جینوئن اعتراض نہیں بنتا ان پہ؟
نہیں مالک صاحب ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی یہ تو ایک پٹیشن فائل ہو گئی تھی بیفور دا سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں اکثر ایسی پٹیشنیں پہلے بھی آتی رہی ہیں کہ ایک مرڈر کیس میں انوالو کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر جو پہلے سے پریس کانفرنس ہو چکی تھی اور اس کے جو حالات تھے اس کے پیش نظر ڈائریکٹلی پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو گئی تھی, اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ یہ کی گئی تھی اس میں پری اریسٹ بیل اور اس میں جو اینٹی ٹیررزم کے پروویژن تھے اور سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹ کے مطابق. لیکن یہ کیس ایک اور بینچ ہے یحییٰ آفریدی صاحب کی, وہ سن رہے تھے, اور کل والی جو ڈیٹ ہے یہ تو خان صاحب کے اریسٹ کے 2 دن بعد یہ ڈیٹ پہلے سے کورٹ نے خود دے دی تھی, اور یہی ایک ججمنٹ تھی جو ہم باقی کورٹوں میں ریفر کر رہے تھے کہ دیکھو سپریم کورٹ نے بھی یہ آبزرو فرمایا کہ اگر کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی پری اریسٹ بیل کو کریں. تو کل جو کیس کے لیے آج ججمنٹ آئی ہے کاز لسٹ میں آیا ہے, یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ عمر الطاف بندیال صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہمارے کیسز سن لیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں ہماری طرف سے کوئی ایسی اپلیکیشن ہے, نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ایسی ریزرویشن شو کی گئی, اور نہیں کبھی کریں گے. ہمیں پورے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے. کوئی بھی جج ہو, چاہے وہ قاضی صاحب ہے یا کوئی بھی اور ججز ہے, نہیں سپریم کورٹ میں کبھی ایسی اپلیکیشن آئی ہے کہ ہمیں ججز پہ ریزرویشنز ہے. یہ شاید یہ دوسری سائڈ ہے جو کبھی کہتی ہے کہ فل کورٹ بناؤ, لیکن ساتھ ہی یہ کہتی ہے کہ نہیں فل کورٹ لیکن یہ ججز نہیں. یہ بتائیے آپ کو جسٹس عامر فاروق صاحب پہ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ کیوں آپ ہٹانا چاہتے ہیں ان سے اپنے تمام مقدمات؟ انہوں نے تو ماضی میں آپ کو ریلیف بھی دی, انہوں نے ہی ٹرائل کورٹ کو حکم دیا تھا کہ دوبارہ سنیں اور یہ معاملات اس پہ چیزیں ٹھیک کریں. کیوں آپ وہ مسئلہ بھی ایک چل رہا ہے ابھی جس پہ آپ لوگوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کوئی اپنے فیس بک وغیرہ پہ ایسی باتیں کی ہوئی تھی, وہ بھی ابھی بات علیحدہ ایک چل رہی ہے. صرف وہی ایک وجہ ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہے؟ نہیں عامر فاروق صاحب کے کوئی ایسی نہیں ہے, نہ فیس بک کی بات ہے, نہ کوئی ادر کوئی ایسی بات کبھی نہیں ہے, نہ ہوئی ہے. وہ ایکچولی ٹرائل کورٹ سے ریلیٹڈ تھا. جو دوسری والی عامر فاروق صاحب کے سامنے پیش ہوتے رہے اور سارے کیسز انہوں نے سنے ہیں. جہاں تک سوری وہ تو ہمایوں دلاور صاحب جی, لیکن جہاں تک آج کی اپلیکیشن کا تعلق ہے جو پرووائڈ کر دی گئی ہے تو وہ تو آرٹیکل 186A کے مطابق ہے, اور یہ تو آئین خود پرووائڈ کرتا ہے کہ جو پارٹی چاہے کہ ایکسپیڈینٹ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس, کیونکہ بڑے سارے کیسز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور لاہور ہائی کورٹ میں ان سے ریلیٹڈ جو ہماری پٹیشن ہے پینڈنگ ہے, اور وہ زیادہ تر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے, آرمی کورٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے, اور وہاں پر ایسی پٹیشن بھی فائل ہوئی ہے کہ میرے جو ہمیں ایٹریبیوٹ ہوا ہے وہ تو صرف یہ ایٹریبیوٹ ہوا ہے کہ آپ کی ایما پہ سارا کچھ ہوا ہے, اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک لارج بھی بنایا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ یہ میں ریکویسٹ کیا ہے ریکیوز کہ چیف جسٹس نے آپ کو ریکیوز کرے. میں وہ ٹھوس وجوہات جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون سی اتنی بڑی وجہ ہے کہ آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بالکل اعتبار نہیں ہے. آپ نے ان کو کورٹ میں ریکویسٹ کی کہ اپنے آپ کو مقدمے سے لیگ کریں. کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے سارے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے لیجئے. تو اتنی بڑی وجہ کیا ہے جسٹس عامر فاروق کی کہ آپ کو ان پہ بالکل اعتماد نہیں ہے؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو. اس وقت جو اپلیکیشن دے دی گئی تھی اس کی اپنی وجوہات تھے, وہ اس اپلیکیشنوں میں لکھی گئی تھی, لیکن چونکہ ٹرائل کورٹ جب آپ سپیریئر جوڈیشری کو کہتے ہیں کہ فار دیز ریزنس آپ نہ سنیں تو آپ صرف اس جج کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں, اور یہ جج کی ثوابدید ہے کہ وہ کیس سے الگ ہو جائے یا نہ ہو, ان لائک دی لوور جوڈیشری جس کے پاس ہے. تو اس پہ اسی وقت یہ آبجیکشن لے لیا گیا تھا, اور اس کے بعد ہم پروسیڈ کر چکے تھے. ابھی جو ججمنٹ آئی ہے تو ہمارا یہی ہے کہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس ججمنٹ پہ. کوئی بھی جج اس میٹر کو سنے گا تو اس میں اتنی انلیگلٹی کمٹ ہوئی, اتنی ڈیو پروسیس کی وائلیشن ہے کہ وہ کوئی بھی جج سنے گا تو اس کو یہ انلیگلٹی بظاہر نظر آئے گی اور وہ ہوگا. اور ابھی کا جو بینچ ہے وہ ایک ڈی بی کا بینچ ہے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ انصاف ہوگا کل. تو آپ کو ویسے جسٹس عامر فاروق پہ اعتماد ہے؟ سر ہم ان کے سامنے پیش ہوتے رہے, کل بھی ہم نے ان کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا اور پیش ہوا, اور کل بھی انشاءاللہ تعالی ان کے سامنے پیش ہوں گے. نہیں وہ تو آپ کی مجبوری ہے نا, وہ تو کورٹ نے وہ تو آپ کو بلائیں گے, آپ کو جانا پڑے گا. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں نے آپ سے یہ پوچھا جس کو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, یہ کوئی ٹرک کویسچن نہیں ہے ٹو بی ویری آنےسٹ. جیسے جسٹس بندیال صاحب ہیں,
ان پہ PMLN والے کھل کے بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو عمران خان کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، بڑی ڈیروگیٹری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی سائٹ لیتے ہیں، ان کو ریلیف دیتے ہیں اور ناجائز کام کرتے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیٹیگوریکلی آپ لوگوں کا اعتراض ہے کیا جسٹس عامر فاروق پہ، یا نہیں ہے، یا آپ کو پورا اعتبار ہے؟ دیکھو اس وقت جو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن فائل ہوئی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ سارے کیسز فور دیز ریزنز دوسرے ہائی کورٹوں میں، وہی اپلیکیشن ہماری پینڈنگ ہے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بھی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے کہ ہمارا کیس عامر فاروق صاحب نہ سنیں، ایسی کوئی درخواست ہم نے نہیں دی ہے ایز آف ٹوڈے۔ تو کل اگر اس کے سامنے ہیئرنگ ہوگی تو بالکل پروسیڈ ہوگی، ابھی تک وہ اپلیکیشن ہم نے کوئی ایسی نہیں دی ہے۔ اچھا، مجھے بھٹی صاحب یہ بتائیں، فہد نے ہم دونوں پہ سوال کھا دیا، اس نے کہا آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یار، آپ لوگ ناجائز پریشان ہو رہے ہیں، اور مجھے آپ بتائیں کیا ہم ناجائز پریشان ہو رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے فرینکلی لگ یہ رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے جس کو کہتے ہیں نا دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، جس میں جوڈیشری انوالو ہو جائے، ہوئی بھی ہے، جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، اور شاید یہ اتنے سوالات اٹھ جانے ہیں کہ شاید عدالتوں میں ہی فیصلے نہ ہو پائیں فروری تک، اور اگر عدالتوں میں معاملے پھنسے رہے اور فروری کی لائن بھی گزر گئی جو ہم نے خود ایک ریڈ لائن بنائی ہوئی کہ دیکھیں سینٹ کا الیکشن ہونا بڑا ضروری ہے، اگر نیشنل اسمبلی کا نہیں ہوا کون سی قیامت آ گئی، پروونشل اسمبلیز کا ہمارا خیال تھا قیامت آئے گی، نہیں آئی۔ خود چیف جسٹس صاحب نے خود کہا میں تو کنٹیمپٹ کرنا چاہتا تھا، میرے بردر ججز نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو کیا یہ ہمارے دماغ میں اپنی لائن ہم نے خود بنائی ہوئی ہے کہ سینٹ کا الیکشن نہ آیا تو قیامت آ جائے گی، یا یہ بھی گزر جائے گا، اور اگر فروری میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا الیکشن ہوتے نظر آ بھی رہے ہیں آپ کو؟ مالک صاحب، ایک تو میں فہد صاحب کا بڑا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے گھبرائے ہوں کو تھوڑی سی تسلی دی۔ ایک دیوانہ آدمی بھور میں پھنسا ہو تو اس کو کوئی کنارے کی خوشبری دے، اس سلسلے میں پانی پی لوں کہ اس کا مطلب ہے اتنا دن برے نہیں ہے۔ یہ اب تھوڑی سی گھبراہٹ کم ہوئی۔ اب گھبرانے کی جو وجوہات ہے بادی النظر میں، مسلسل 15 سال ہو گئے ہیں جمہوریت کو، مسلسل 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی، 13 سے 18 تک نون لیگ، 18 سے 23 تک پاکستان تحریک انصاف، اور 13 جماعتیں PDM۔ ان تینوں میں نواز شریف بھی میرے سیاسی لیڈر، زرداری صاحب بھی میرے سیاسی لیڈر، عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی سیاسی لیڈر، ان میں کوئی ضیاء الحق نہیں جو 90 دن کے لیے آیا تھا اور 11 سال گزار گیا، ان میں کوئی پرویز مشرف نہیں 90 دن کے لیے آیا تھا اور 9 سال گزار گیا۔ میری پوری ہسٹری میں ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مجرم جو جیل میں بند ہو، سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہو، اس کو پہلی دفعہ بیرون ملک جانے کی اجازت ملے۔ میری پوری لائف میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوئی، اسے جج سے باہر خود سپریم کورٹ اس کو ریفرنس نہیں کرتی، لیکن اس پر امپلیمنٹ ہوا۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، صدر پاکستان آصف علی زرداری تھے، انہیں کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی لیکن امپلیمنٹ ہوا۔ جرات نہیں ہوئی کسی کی پرائم منسٹر کی کہ میں اس کا حکم نہیں مانتا، جاؤ بھاگ جاؤ، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ خود نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تو اس پہ امپلیمنٹ ہوا۔ میں کیسے کہوں آئینی اور سیاسی بحران نہیں ہے؟ ایک جماعت ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ہے، 11 اگست سے لے کے 13 اگست تک لاہور میں 5,500 گھروں میں چاپے مارے گئے۔ سپریم کورٹ کی کوئی مثال محمد مالک اور محمد فہد حسین صاحب بتائیں کہ آج تک آرڈر کیا اور اس پہ امپلیمنٹ نہ ہوا ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں 6 فروری کو جائے کیوں؟ یہ آئینی طور پر پابند ہے 90 دن میں الیکشن کرانے کے، آئینی طور پر پابند نہیں ہے تو تمام آئینی ماہرین آ جائے، انہیں کہیں جو پنجاب اور KP کی حکومت ہے 90 دن کی بجائے 190 دن گزر گئے۔ جب آپ آئین کو نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے، ایک جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں،
چلے وہ پی ٹی آئی یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم عامر فاروق پر تنقید کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کہتی ہے سجاد علی شاہ پر حملہ نہیں، صرف 30 سیکنڈ، صرف 30 سیکنڈ، سجاد علی شاہ پر کورٹ پر حملہ، آصف سعید کھوسے پر تنقید، ثاقب نثار پر تنقید، عمر عطاب بندیال پر تنقید، کیا اب جسٹس قیوم کہاں سے آئے گا؟ نہیں آ سکتے۔ میں اور آپ اور میرا بھائی جنہوں نے مجھے ایک عرصے سے کافی نہیں بنائی، فہد حسین بھی جسٹس قیوم کو نہیں کوئی زندہ کر سکتا۔ اب یہ جیسے بھی ہیں، یقیناً عدالتوں پہ ہم سب کا اعتماد ہونا چاہیے، لیکن انہیں دیکھنا چاہیے کہیں ان سے بھی تو ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ کوئی سیاستدان عدم اعتماد کیوں کر رہا ہے۔ ایک ہی سوال ہے جو اداروں کو بھی اپنی روش اپنا۔ پہلے میں آپ کو کر رہا ہوں سوال، مجھے آپ نے بٹی صاحب، میرا ایک سوال آپ سے، آپ نے یہی میرا سوال فات کے پاس میں لے کے جاؤں گا مختصر جواب۔ یہ جو حافظ عبداللہ نے کل کہا، انٹرویو ان کا چل رہا تھا، حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر الیکشن نہ ہوئے، ڈیلے ہوئے اور یہ ہوا وہ ہوا تو یہ نہ ہو کہ بیانیہ جو عمران خان کا ہے یہی بیانیہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی اپنائیں۔ یعنی کہ بیسکلی انہوں نے سجیسٹ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ پھر ابھی آپ کو ایک بندے سے ڈیل کر رہے ہیں، پھر آپ کو ہمارے سے بھی ڈیل کرنی پڑے گی ایز مخالفت کے طور پہ۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، پیپلز پارٹی اور نواز شریف یہ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ اس معاملے پہ نہیں ملیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اس کے، کیونکہ وہ ہر قیمت دینے پہ تیار ہیں کہ اگر عمران خان سیاست سے نکل جائیں، ان کی پارٹی تباہ ہو جائے اور اس کے بدلے اگر ہمیں سال 2 سال 3 سال کی بریک بھی لینی پڑے تو ہم وہ قیمت دینے پہ تیار ہیں، کیونکہ ہمارے سے نہیں ٹوٹنی پی ٹی آئی، ہمارے سے نہیں گرایا جانا ہے عمران خان۔ آپ کے خیال میں کیا یہ صرف خالی دھمکی ہے کہ جب تک عمران کا پرماننٹ سلوشن نہیں نکالتی اسٹیبلشمنٹ، کیا آپ کو یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی وغیرہ یہ یا پی ایم ایل این آلسو عمران والے بیانیے پہ مل کے کھڑے ہوں گے کسی کے خلاف؟ دیکھیں جب تک تحریک انصاف کا پنجابی کہندے نے بی مکانا، یہ ایک سیاسی جماعت کی خواہش ہے اور میں جانتا ہوں نہیں ہوتی، یہ دھمکیے دیں گے اور اندر ہانے انڈر دی ٹیبل گفتگو شروع بھی ہو گئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سخت نالا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جیسے ہی ان کے لیے نرم ہاتھ ہوگا اور جس کی امید ہے مجھے ہو جائے گا، بات بھی شروع ہو گئی ہے، میں کہہ رہا ہوں بات شروع ہو گئی ہے، میں کہہ نہیں رہا ہوگی ابھی، تو یہ چپ کر جائیں گے اور الیکشن مجھے بادی النظر میں نظر نہیں آ رہے الیکشن کمیشن نون لیگ مکمل طور پر ہے۔ اگر محترم نواز شریف صاحب نہایت قابل احترام اپنے سگے بھائی کے 16 ماہ میں پاکستان نہیں آئے تو ان کے بھائی پاکستان آنے کی بجائے لندن چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کوئی 1.5-2 سال کا ریسٹ مل سکتا ہے، 6 مہینے تو منیمم ہے ہی۔ یہ تو چھوڑے آئین کی کیا بات ہے یار، آئین ٹوٹتا چھوٹتا رہتا ہے، ایکٹیبل ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے آئین توڑنا کوئی شیشہ نہیں، آپ اور میرے سے گلاس ٹوٹ جائے تو صدا ہے، ان کے لیے آئین ٹوٹ جائے تو صدا ہے۔ کیا آپ بعد آپ کے خیال میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ اگر الیکشن فیبروری سے آگے جاتے ہیں یا نہیں ہوتے تو یہ ٹیم اپ کر سکتے ہیں آئی کے ساتھ؟ آپ کو کیا اس طرف دھمکی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال مالک کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان جماعتوں میں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن تھوڑا آگے جائیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی پتھر میں لکیر نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر الیکشن فروری سے آگے جانے ہیں تو بہت ساری ریڈ لائنز کراس ہوں گی، اور جس نے بھی ان ریڈ لائنز کو کراس کرنا ہے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی پھر جو ایک کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ جو بھی آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں لوگوں نے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوں یا جس کے حوالے سے بھی ہوں، اگر وہ فیبروری تک وہ آبجیکٹیوز اچیو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اور زیادہ آگے جانے کی اور اپنی زیادہ قیمت چکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو آپ کا ڈائریکٹ کوسچن ہے، میں تو بالکل کلیئر ہوں، یہاں پہ میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہے گا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ اس وقت ان کے لیے پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ کہیں زیادہ بڑا خطرہ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔
بمقابل اسٹیبلشمنٹ کے. تو ایسا اچھا، ہوتا ہوا مجھے بالکل ناممکن سی بات لگ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک کوئک سوال ہے دونوں سے، وقت تھوڑا ہے. اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، ان کو سینٹنس سسپینڈ ہو جاتا ہے، بیل مل جاتی ہے، پولیٹیکلی یہ کتنا بڑا دھچہ ہوگا ان کے سیاسی مخالفین کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ دیکھیں بادی النظر میں عمران خان اس وقت میں پہلے جواب دیتا ہوں، پھر بھٹی صاحب آج اس وقت میرے خیال میں یہ اچھا سوری سر جی فہد بھائی بہت بڑا جھٹکا نہیں ہوگا کیونکہ ہاں فہد پہلے آپ دے دیں جواب جلدی. چلیں میں ختم کر لیتا ہوں کوئکلی. اوکے دیکھیں میرے خیال میں ایسا اگر ہو بھی جاتا ہے کوئی تو یہ ایک عارضی ریلیف ہوگی، کیونکہ یہ جو تمام تر معاملات پچھلے 3-4-6 مہینے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہے، یہ ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور وہ ٹرینڈ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا کہیں ریلیف آ گیا، کوئی تھوڑی سی ایک ریپریو مل گئی، لیکن وہ جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور وہ اسی طرح چلتا رہے گا چاہے یہ عارضی ریلیف ملے یا نہ ملے. بھٹی صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی بھٹی صاحب دیکھیں وہ مقبولیت کے آج اس وقت تک عروج پہ اور 2/3 میجورٹی تمام سروے بتاتی ہے، انہیں ہو سکتا ہے ایک سیٹ بھی نہ ملے، لیکن یہ ریلیف نہیں ہوگا. 170 مقدمات ہے. نیب نے کل شام ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات کی اور ایف آئی اے نے بھی کی سائفر کے ایشو پہ کہ اگر عمران کو ریلیف ملتا ہے، وہ کیس سسپینڈ ہوتا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک گرفتاری ڈال دے گا. 170 مقدمات ہے، ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، کم سے کم 3 سال ہر بیل کے لیے انہیں جانا پڑے گا ہر عدالت میں، ماں سوائے کہ سپریم کورٹ ایک ہی جج کے پاس کلب کر دے ساری جگہ. ادروائز بظاہر طریقے انصاف کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے جہاں سے ریلیف ملتے ہیں. اگر نیب والے قوانین اڑا دیتی ہے سپریم کورٹ، پیپلز پارٹی کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پھندا ٹائٹ ہو رہا ہے، چیزیں ٹائٹ ہو رہی ہیں، نیب کا بھی اگر ہو جاتا ہے، آپ کو اگر الیکشن اگر ہوتے ہیں تو یہ -1 سے -2 سے -3 ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے. جو نئی پوسٹنگ ہوئی ہے میں نے گزارش کی ہے چیک کریں، آپ اسلام آباد سے گئے ہیں لیکن آپ کے رولز ہیں. بہت بڑا ایف آئی اور نیب حکام کن سے ملا، کس کو یقین دہانی کرائی کہ وہ باہر نہیں آئے گا طریقہ انصاف کا چیئرمین؟ ڈونٹ وری، ریلیکس، ٹیک. فار لاسٹ کویسچن 10 سیکنڈز، کیا ہم -1 کے بجائے -2 3 تک بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ نہیں میرے خیال میں تھوڑا سا یہ پریمیچور ہے بات کرنے کو. ابھی یہ بہت ایکسٹریم کیس ہو جائے گا اگر یہ -2 اور -3 ہوئے بغیر ہی تمام تر ہدف اگر حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر شاید بات نوبت یہاں تک پہنچے ہی نہ. ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی، کل بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہوگا بیکاز جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد جیسا ابھی ہمارے دوستوں کا تو خیال یہ ہے کہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہوگا، یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ایک جو ان کی پارٹی ہے خان صاحب کے لیے اور ان کے جو لوائلسٹ ہیں فالوز ہیں ان کے لیے بہت بڑا مورال بوسٹر ہوگا. اور جو سب سے بڑی ابھی تک کوشش چل رہی ہے پی ڈی ایم والے جو لوگ تھے باقی کہ مورال توڑا جائے. پارٹی خالی آفیسرز توڑنے سے فنکشنز نہیں ہوتی، مورال توڑنے سے ہوتی ہے. یہ جو مورال بوسٹر اگر ملے گا چاہے وقتی طور پہ ہو، یہ شاید بہت کی چیزیں جو ابھی آگے گئی ہوئی ہیں ان کو پھر ایک دھچکا لگے. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل ان کو ایڈوانٹیج ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ تمام سیاسی بڑے معاملات سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور وہیں پہ حل ہوگا. سپریم کورٹ خود کنٹروورشل ہے. 20 دنوں کے بعد 16 ستمبر کو وہاں پہ چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ان مقدمات میں بار بار جسٹس منصور علی شاہ دوسرے اعتراض اٹھا چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو بینچز بن رہے ہیں ان پہ بہت بڑا لیگل کویسچن ہے. کیا پھر ہمیں ایک اور راؤنڈ نظر آئے گا کہ جو نئی سپریم کورٹ ہوگی چیف جسٹس کے بعد، نئے چیف جسٹس کے بعد، کیا وہ ان تمام مقدمات کو دوبارہ کھول سکتی ہے؟ کیا یہ اتنا بڑا ایک مقدمات کا سلسلہ چلے گا کہ جمہوریت اور باقی چیزیں بیک برنر پہ چلی جائیں گی؟ ان دا مین ٹائم پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ، مہنگائی آسمان پہ، لانسنس آسمان پہ. ایک پرفیکٹ اسٹارم مجھے تو نظر آ رہا ہے
اور جیسے بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے ابھی ہم جا رہے ہیں، مجھے ایک کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن بھی نظر آ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اور ان کو اگر ابھی سدباب نہ کیا گیا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں ان ڈیموکریٹک ٹرمز، ورنہ سلوشن تو ہر چیز کے ہوتے ہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.